खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम सामीन नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में हूँ पास्टर पत्रस सदीक, मुकाशफा की किताब की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक से, जिसे तकनीकी एतबार से क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी कहा जाता है, यानी मसीही इल्मुल आखिरत, एक बहुत बड़ा और जामे मजमून है जिसके ताल्लुक से किताब मुकद्दस में कुछ कुतुब और बहुत सारे अबवाब और आयात तफसील के साथ बयान करती हैं, जिसमें दुनिया का हतमी खातिमा, इंसान की आखिरत, हिसाबो किताब, खुदावंद यीशु मसीह की आमद शामिल हैं। लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। आपको याद होगा कि इस मजमून के ताल्लुक से मैं बिल तफसील आपको सारा कुछ बता चुका हूं, और अब हम खुदावंद के फजल से मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की आयात में से सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में से सीखें, मैं चाहूँगा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादर मुतलिक खुदा, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले। हम तेरे शुक्रगुजार हैं जिसने हमें यह वक्त दिया ताकि हम दिल लगाकर इन बातों को सीखें, समझें और जानें और अमल करें और बरकत पाएं। मैं अपने लिए, तमाम सामीन के लिए दुआ करता हूं, नाजरीन के लिए दुआ करता हूं जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको तेरी बरकत का बड़ा ही गहरा तजुर्बा हासिल हो। इस वक्त इन लोगों में से अगर कोई बीमार है, कमजोर है, परेशान है, जिसकी वजह से वो तवज्जो के साथ तेरा कलाम नहीं सुन पा रहा, तो मैं दुआ करता हूं तेरे कलाम के सबब से उसे शिफा का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो और सारा जलाल सारी इज्जत तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में से हम सीख रहे हैं, और हमने दूसरे बाब की चौथी आयत के आखिरी हिस्से पे छोड़ा था, और मैं वहीं से जो है फिर शुरू करूंगा। तो मैं आपके लिए यहां से तिलावत करता हूं। लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। तो नाज़रीन, अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और बाकायदगी के साथ मुकाशफा की किताब के हवाले से ये कमेंट्री और ये तफसीर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ मोहब्बत की कमी के ताल्लुक से बताया, और हमने इससे पहले सीखा था कि इफिसस की कलीसिया बहुत सारी खूबियों की हामिल थी, लेकिन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, अलीम कुल, बसीर कुल, समय कुल, जो सारे अलूम जानता है, दिलों के भेद जानता है, सारी कायनात से वाकिफ है, गहराइयों बुलंदियों को जानता है, जो सोने के साथ चिरागदानों में फिरता है, जब वो इफिसस की कलीसिया में से गुजरता है
تو اس کی ساری صورتحال کو دیکھتا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو سراہتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی خامیاں بھی ان پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک خامی ہم نے سیکھی تھی، وہ محبت کی کمی ہے۔ بھلے ہمیں یہ بالکل ایک معمولی سی بات دکھائی دیتی ہے، ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں دکھائی دیتی جس پہ کوئی اعتراض کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر ہم کسی ایسے چرچ میں جاتے ہیں، جس چرچ میں ہفتہ وار باقاعدگی کے ساتھ میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں، سنڈے سکول چل رہے ہیں، غریبوں یتیموں کے تعلق سے پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں، بائبل سٹڈی ہو رہی ہے، عبادت ہوتی ہے، منتھلی پریئر میٹنگز ہوتی ہیں، سالانہ کنونشنز اور کروسیڈز ہوتے ہیں، تو بھلا ہم میں سے کون ایسی کلیسیا پر کوئی اعتراض کرے گا یا ان کی کوئی کمی یا خامی جو ہے وہ نمایاں کرے گا؟ لیکن ایک شخصیت ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جس زمانے میں داؤد نبی کا انتخاب ہوا تو سول نبی وہاں پہ انسان ہونے کے تعلق سے کچھ دھوکہ کھا گیا۔ وہ داؤد کے بھائیوں کے اونچے لمبے قد دیکھ کر انہیں بادشاہ اور نبی بنانا چاہتا تھا۔ جب داؤد آیا تو حیران ہوا کہ ایک دبلا پتلا بچہ ہے، تو وہیں پہ یہ مشہور آیت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ انسان تو صرف چہرہ دیکھتا ہے، لیکن خدا کی نظر انسان کے دل پر جاتی ہے، یعنی خدا انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کلیسیا جو بظاہر پھلدار کلیسیا ہے، فروٹفل چرچ ہے، بہت سارے پروگرامس ہیں، بہت ساری میٹنگز ہیں، بہت ساری روحانی سرگرمیاں ہیں، بہت ساری اخلاقی اقدار ہیں، اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ جو دلوں کو جانچتا ہے کہتا ہے کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ محبت کی کمی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ میرے لیے آپ کے لیے شاید بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں نے کرنتھیوں کے خط میں سے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ پالوس نے یہ بتایا کہ اس کی ساری خدمات، اس کے تمام معجزات، تمام زبانیں بولنا، خواہ ان کا تعلق ان کا تعلق ان زمینی زبانوں کے ساتھ ہو یا آسمانی زبانوں کے ساتھ ہو، وہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں بے سود، بے معنی، بے فائدہ ہیں اگر میں محبت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پہاڑوں کو ہٹا دوں، غریبوں یتیموں کے لیے اپنا بدن جلانے کے دے دوں، محبت نہ رکھوں تو میں بے فائدہ سارا کچھ کر رہا ہوں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دماغ چکرا سا جاتا ہے کہ اتنے بڑے کام کرنے کے باوجود محبت کوئی اور چیز ہے۔ تو 2-3 لفظوں میں، سطروں میں کسی ایک شاعری کے صفحے پہ محبت کے تعلق سے بتا دینا بہت مشکل ہے۔ اور وہ جو مجسمہ محبت ہے وہ اس کلیسیا سے اسی بات کی شکایت کر رہا ہے۔ ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ حقیقتاً ان کے رویے میں، ان کے روحانی ایٹیچیوڈ میں، ان کے روحانی لائف سٹائل میں کیا تبدیلی آئی تھی۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پرفارمنگ تھی، روحانی ادائیگیاں تھیں، کلیسائی سرگرمیاں تھیں، وہ تو جاری ساری تھیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان روحانی سرگرمیاں جاری ساری رکھے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھا دے، لیکن اس کی اندرونی دنیا اس کام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، منسلک نہ ہو۔ میں اور آپ تو کبھی بھی اس گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا پہنچ سکتا ہے۔
اور یہی سبب ہے کلام اقدس یہ 66 کتابیں خدا کے الہام سے ہیں، خدا کے دم سے ہے، خدا کے سانس سے ہے، اور خدا کے سانس کی قوت سے یہ خدا کا کلام لکھا گیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا ہے۔ رسول نے جو محبت کے تعلق سے ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ بے تحاشا سرگرمیاں، بے تحاشا اعمال، بے تحاشا ادائیگیاں، حیران کر دینے والے کام بھی بے فائدہ اور بے سود ہیں اگر محبت نہ ہو۔ اور یہی ایک سبب ہے کہ دوسرے رسول نے جو یسوع کی سنگت میں رہا، یسوع کے قریب ترین شاگردوں میں سے ایک تھا جو بعد میں محبت کا رسول کہلایا، جو بالترتیب یوحنا کی کتاب کا مصنف، پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا اور تیسرا یوحنا، یعنی 3 خطوط کا مصنف، اور مکاشفہ جیسی عظیم کتاب کا مصنف بھی روح القدس کی قدرت سے بڑے گہرے انداز میں محبت کی کمی کا نوٹس لیتا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سنیے گا۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہ جو خط ہے یہ بے ایمانوں، بے خدا لوگوں کو نہیں لکھا گیا، یہ کلیسیا کے ایمانداروں، راست بازوں کو جو ہے اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ تو یوحنا مختصر یہ بات ہمارے نوٹس میں لاتا ہے کہ خواہ ہماری روحانی سرگرمیاں، روحانی اعمال کام اس قدر زیادہ ہوں کہ سرائے جائیں، ہمیں ایوارڈ پہ ایوارڈ ملے، انعام پہ انعام ملے، لوگ تالیاں بجائیں، ہمیں سوینئرز دیں، ہمیں شیلڈز ملیں، ہمارے سر پہ تاج رکھے جائیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ کسی اور طرح سے ہمیں دیکھتا ہے، خدا روح القدس ہمیں اور طرح سے دیکھتا ہے۔ وہ سرگرمیوں کا انکار نہیں کرتا، روحانی کاموں کو وہ سراہتا ہے، وہ پسند بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس میں محبت کی کمی آ جائے تو پھر اس سے بہت درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے۔ وہ محض سارے کام ایک دکھاوا بن کر رہ جاتا ہے، وہ سارے کام محض ایک فرض بن کر رہ جاتا ہے، وہ سارے روحانی کام محض ایک ڈیوٹی اسی بن کر رہ جاتی ہے، وہ ایک آفس کا اور ایک ملازم کا سا رشتہ بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ خصوصاً نیا عہد نامہ خدا کو محبت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے جو فالورز ہیں، جو پیروکار ہیں، راست باز کہلاتے ہیں، وہ محبت نہ رکھیں، محبت کے بغیر چرچ لائیں، محبت کے بغیر کلام سنائیں، محبت کے بغیر کروسڈ سر انجام دیں۔ وہ محبت کا خدا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سارے کاموں میں محبت کی جائے، محبت دی جائے اور محبت لی جائے۔ ناظرین، جیسے میں نے ابھی پہلے یہ بات کہی کہ لفظوں میں یہ ساری باتیں بتانا بہت مشکل ہے۔ یا وہ شخص جانتا ہے جو محبت کرتا ہے، اور یا وہ جانتا ہے جو محبت نہیں کرتا۔ ویری سوری، معذرت کے ساتھ، آج ہماری کلیسیوں کے اندر شاید افسس کی کلیسیوں سے بھی زیادہ سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا فرض ہے، کتنی ادائیگی ہے، اور کتنی حقیقت اور محبت کے ساتھ ہم سارا کچھ سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک پریچر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پریچنگ کی مشین ہے، اسے اچھے اچھے اور موٹے موٹے لفظ ادا کر کے لوگوں کو حیران کر دینا ہے۔ ایک ہیلر شفا دینے والا سمجھتا اسے نعمت ملی شفا کی، شفاعت کرتا لوگوں کو شفا ملتی، بس اناف، یہ کافی ہے۔ ایک ترقی یافتہ چرچ
اس کا پاسبان سمجھتا ہے وہ کامیاب شخص ہے اور وہ دوسروں پہ روب جماتا ہے اور وہ کامیاب شخص سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محبت کرنے سے اس کے سٹیٹس میں اس کے معیار میں فرق پڑ جائے گا. تو نہ جانے آج دنیا بھر کے اندر کتنے چرچز ہیں, کتنی کلیسیاں ہیں, کتنے پاسبان ہیں, کتنے لیڈرز ہیں, کتنے چرواہے ہیں جن کا ماڈل جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی یہ بات سوچتا ہوں, آپ بھی سوچتے بھی, جب سارا کام چل رہا ہے اور میں اگر اپنے ایلڈر سے محبت نہ کروں, ایلڈر صاحب سمجھتے ہیں کہ میں پاسبان سے محبت نہ کروں, کوائٹ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے پاسبان سے محبت نہ کریں, پاسبان سمجھتا ہے کہ میں کوائٹ سے محبت نہ کروں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں دوسرے پادریوں سے محبت نہ کروں, دوسرے قائدین سے محبت نہ کروں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین, یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. کتاب مقدس اس سوچ کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ صرف ایک مطالبہ نہیں ہے, ایک وارننگ بھی ہے, ایک اطلاع بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہی کنونشنز, یہی کروسڈز, یہی روحانی سرگرمیاں, یہی دعائیں, یہی عبادتیں, یہی سارا کچھ محبت کی کمی کے باعث تباہ و برباد ہو جائے گا. اور ہوا, اس کی کلیسیا بعد میں برباد ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی, اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. محبت کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں پہ یونانی, عبرانی, لاطینی, سرائکی, ہندی, اردو, پنجابی, ڈچ نہیں کہنا چاہتا. محبت کیا ہوتی ہے اس کا ایک ہی ماڈل ہمارے پاس ہے, وہ یسوع ناصری ہے. تو ناظرین, دوسری بار میں آپ کو محبت کے تعلق سے یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں جو خدا القدس نے مجھے دیا, کہ اگر آج آپ میں سے جو یہ کلام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کہیں اس بیماری کا شکار ہیں, تو یہ سن کر اس کی اصلاح کر لیجئے, اصلاح کر لیجئے. مجسمہ محبت کا یہ خوبصورت مشورہ ہے. میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو فرماتا ہے, بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. تو ناظرین, پیچھے یسوع نے ان کے روحانی کاموں کی تعریف کی تھی, وہاں تو گرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو محبت میں خلا کہاں سے آیا؟ محبت میں دراڑ کہاں سے پڑی؟ محبت میں خلیج کہاں گئی؟ محبت کو تو نے کہاں بائے بائے کہہ ڈالا؟ محبت کو تو نے کہاں خیر بات کہہ دیا اور سمجھا کہ چرچ کا گیٹ تو کھلا ہوا ہے, سیٹ پہ بیٹھنے سے مجھے کون روکے گا؟ کب تو نے کہاں یہ فرض کر لیا کہ میں مائک پکڑوں گا تو کون مجھے روکے گا؟ پریچنگ کروں گا, کون مجھے روکے گا؟ شفا کے لیے دعا کروں گا, کون میرا ہاتھ پکڑے گا؟ ارے کوئی بھی طرح ہاں نہیں روکے گا. لیکن تو اس کی نگاہ میں گر گیا ہے تو آبزرو کر, اپنا محاسبہ کر, احتساب کر, اپنے آپ کو چیک کر, انالیسس کر اپنا, کہ کہاں محبت میں کمی آ گئی ہے, اور ایسا کر. اور آگے لکھا ہے, اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور محبت کی کمی سے توبہ کرنا ایک عجیب سی بات ہمیں لگتی ہے. ہاں, کسی گالی سے, بدکاری سے, اوباشی سے, حرام کاری سے, کسی لڑائی جھگڑے سے تو توبہ کرنے کا اگر مشورہ دیا جاتا تو ہمیں بہت اچھا لگتا. لیکن محبت کی کمی سے توبہ کرنا ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ میری بات نہیں, یہ کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں, یہ کسی مشنری کی بات نہیں, کسی تنظیم کی بات نہیں, کسی پادری کی بات نہیں, کسی پاسبان کا مشورہ نہیں ہے.
یہ مجسمے خدا کا مشورہ ہے کہ تو توبہ کر محبت کی کمی سے، اس بھائی سے، اس بہن سے، اس بیٹی سے، اس خادم سے، اپنی کلیسیا سے محبت کے لیے دوبارہ راستہ نکال، پہلے توبہ کر۔ اور ہاں، آگے ایک وارننگ ہے، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ تو اگر بے محبت خدمات کا سلسلہ جاری رہا، بے محبت منادی کا سلسلہ جاری رہا، محض ایک فرض سمجھ کر، محض ایک ادائیگی سمجھ کر یہی سلسلہ چلتا رہا، تو ایک روز یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ وارننگ، یہ دھمکی کسی مشن کی طرف سے نہیں ہے۔ مشن تو رپورٹ مانگتی ہے، مشن کو تو کاغذ چاہیے، وہ ورکنگ پہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کی وارننگ ہے کہ اگر تو نے محبت کے بغیر یہ سلسلہ جاری رکھا تو میں کوئی اور نہیں، یعنی خداوند یسوع کہتا ہے میں تیرا چراغ دان ہٹا دوں گا۔ تو ناظرین، چراغ دان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 7 کلیسیوں کے تعلق سے پڑھا تھا کہ سونے کے 7 چراغ دان ہیں۔ تو اس جگہ پہ چراغ دان سے مراد کلیسیا ہے، خدمت ہے، نعمت ہے، تحفہ ہے، برکت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کی مہربانی ہے، عطیات ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو اگر ایک پاسبان یا کلیسیا یا چرواہا یا لیڈر یا ایک مسیحی رائٹر محبت کے بغیر علم کے بلبوتے پہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، سیاست کے بلبوتے پہ نعمتوں کو جاری ساری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ایک دن یہ چراغ دان ہٹا دیتا ہے، اور یہ نعمتیں جواب دے جاتی ہیں، ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، یہ گفٹ چلے جاتے ہیں۔ گو ایک دیر پا کام ہوتا ہے، فی الفور ایسا دکھائی دیتا نہیں ہے کہ خدا میرے ساتھ کچھ ایسا کر رہا ہے، لیکن وقت آنے پر سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو خدا نے تحائف دیے، تحفے عطا فرمائے، خصوصی نعمتیں دی، گفٹ دیے، انہیں وارن کیا گیا، انہیں بتایا گیا مقدس تحفے برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ چاہتے کہ چراغ جلتے رہیں، سچائیاں اسی طرح، نعمتیں اسی طرح، گفٹس اسی طرح ان کی زندگی میں کام کرتے رہیں، تو انہیں پہلے خدا کے ساتھ، پھر اپنی کلیسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ انہیں محبت کرنا ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ سلسلہ برقرار نہ رکھا، خدا نے ان کا چراغ دان ہٹا دیا۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہو بھو کلیسیا کے ساتھ تو مماثلت نہیں رکھتی، یعنی اس کے ساتھ اس کا میچ نہیں بنتا، لیکن اس میں چراغ دان ہٹائے جانے کے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو باریک بینی سے پڑھیں تو ہمیں کتاب مقدس میں سے قضات کی کتاب اس کے 13ویں باب سے لے کر 16ویں ابواب تک ایک ایمان کا سورما دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس قدر عظیم، لاجواب، بے مثال کردار ہے کہ آج کی جدید دنیا کے اندر بھی
ना सिर्फ मसीही ईमानदारों ने बल्कि सेकुलर लोगों ने, यानी आम लोगों ने भी उस किरदार को सराहा। उसकी बेमिसाल कुव्वत, बेनजीर ताकत को देखकर वो हैरान हुए बगैर नहीं रहे। हॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ने को 2 से 3 दफा, यानी 3 जो वर्जन हैं मुख्तलिफ अदवार में, उस शख्सियत के ताल्लुक से फिल्में बनाई और हर दफा ये फिल्म हिट हुई। यानी कोई भी वो किरदार भुला नहीं सकता कि जब एक नहाता शख्स अपने हाथ में गधे की हड्डी अपने हाथ में लेता है, यानी उसका जबड़ा उसके अपने हाथ में लेता है, तो 1000 लोगों को मार देता है। और जब उसका सामना एक जवान शेर के साथ होता है तो जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ देता है और वो टनो मन एक बहुत बड़ा गेट अपने कंधों पे उठाकर पहाड़ पे ले जाता है। तो यूं ये मफौकल फितरत, सुपर नेचुरल अजीम काम, इतने अजीम मरतबत काम उस शख्सियत के वसीले से हुए। लेकिन बैकग्राउंड समझ लीजिए, ये सारे काम करने के लिए उस शख्स को इतनी बेपनाह कुव्वत किस लिए दी गई? अज़र बाइबल मुकद्दस और उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बनी इसराइल जो हैं वो बियाबानी कलीसिया है। गजल की कलीसिया में 2 बहनों का तज़किरा है, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। तो ये दोनों जो है, एक बियाबानी कलीसिया नहीं बनी इसराइल है, और दूसरी जो कलीसिया है वो आज दौरे हाजिर की कलीसिया है। तो नाज़रीन, मुख्तसर ये कि ये शख्सियत कुज़ात की किताब में जो समसून के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब है सूरज की तरह का, खुदा ने इसको बेपनाह कुव्वत की नेमत अता की, उसे अपनी कौम के साथ प्यार और मोहब्बत के लिए दी गई ताकि उनका ख्याल करे। उसे काजी बनाया गया, उससे बेपनाह कुव्वत दी गई ताकि तोहफ़्फ़ फराहम करे। लेकिन हम जानते हैं कि उसको ये चराग दान दिया गया, तोहफा मिला, रोशनी दी, नेमत दी। उससे बताया गया था कि उसे गैर अक़वाम की तरफ से जो है इज्तनाब करना है, एहतियात करना है, लेकिन उसने सारे असूलों, कानूनों, हदों को तोड़ दिया। तो नाज़रीन, एक वक्त आया उसका चरागदान हटा दिया गया। जब चरागदान हटा दिया गया तो इस शख्स के पाँव में बेड़ियाँ थी, हाथों में हाथ घड़ियाँ थी, आंखों की जगह पे सुराख थे, और खुदा ताला ने चरागदान हटा दिया। अगर आप बारीक बीनी के साथ कुज़ात की किताब पढ़े तो लिखा है, और समसून जब उठा उसने अपने मुखालिफों के साथ लड़ना चाहा लेकिन ना लड़ पाया, क्योंकि खुदा उसके साथ नहीं था, यानी खुदा ने छोड़ दिया था। तो जब नाफरमानी की जाती है, तौबा नहीं की जाती, वापस नहीं आया जाता, तो खुदा चिरागदान को हटा देता है। समसून का चिरागदान हटा दिया गया। तो नाज़रीन, अगर आज कलीसियाई खिदमत में, हमारी आम मामूलाती ज़िंदगी में हम मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और इससे कुछ भी नहीं समझते, तो मेरा मशवरा नहीं, किसी मिशन का मशवरा नहीं, तंजीम का मशवरा नहीं है, खुदावंद का मशवरा कबूल कीजिए और मोहब्बत करने के बारे रूह कुद्दस से रहनुमाई लें, गाइडेंस लें, और अपने मुखालिफों से, कलीसियाओं में, पासबानों से, अपने इर्दो गिर्द में मोहब्बत करने का दर्स सीखें ताकि खुदावंद की निगाह में मकबूल ठहरें। तो नाज़रीन, ये कलीसिया ने आगे चलकर क्या किया, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।